बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ आज आपको एक तो बताना है कि इस्लामी ममालिक के पास कितने वसाइल हैं और उनके पास फ़ौज की तादाद कितनी है। फिर आपको तारुफ बताना है सैयद हसन नसरुल्लाह का, हिजबुल्लाह के जो है वो रहनुमा है, आप जानते हैं, लबनान में। फिर आपसे ज़िक्र करना है मोहसिन नकवी साहब का। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के दोनों मैच हार चुका है, एक अमेरिका से और एक रात को जीता हुआ मैच रवायती हरीफ इंडिया से। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए एक दरख्वास्त है बड़े लोगों के लिए, वो पहुंचानी है। फिर भिखारियों का इस्तकबाल जो है वो डिप्टी मेयर ही करते हैं। ये पूरी दुनिया में एक जो है वो एडमिटेड फैक्ट है, क्योंकि हर कोई भिखारियों को जानता है, उनकी औकात जानता है, चाहे वो जो मर्जी है करें, जितनी मर्जी है बातें करें, हम ये हैं हम वो हैं। बहरहाल ये क्या किस्सा है। और आखिर में अपने ज़िले मियाँ वाली से एक दरख्वास्त करनी है अपनी ज़ुबान में कि मियाँ वाली जो है वो इस वक्त एक मक्तल की सूरत अख्तियार कर चुका है। उम्मीद है मेरे रेगुलर व्यूअर्स इसको माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जन्म भूमि का और जो आपकी ज़मीन होती है उसका आप पर हक होता है। तो मैं मियाँ अली आलियां को लो हाथ जोड़ के जड़ा ने जियो रिक्वेस्ट करे सां, दरख्वास्त करे सां कि अल्लाह ना ने अपने तर्ज मुआशरत ते गौर करो और ये जड़ी रोज़ाना कत्लो गारत थी है और इतने खूबसूरत सजीले जवान वो मारे ने और जेड़े वजह पता लगनी है तो उसने पीछे जड़ा ने जी वो बराए नाम जी वजह होनी है। तो अल्लाह ना ने अपनी मुआशरत को तब्दील करो और अगर गुस्सा करना है तो रोज़गार ते गुस्सा करो, अगर गुस्सा करना है तो अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करों ते गुस्सा करो और एक दूजे को अगे बढ़ने कोशिश करो। वरना पूरे पाकिस्तान में तुहारा एक नां है, तुहारा एक मकाम है, जेड़ी एजेंसी च लगे जो उत्थे मियाँ अली ने अफसर मौजूद हैं। लेकिन ये गुज़िश्ता चंद दिहाड़ां तो जेड़ी हालत मची खली है मियाँ अली ने विचे, यानी कितनियां सारियां भेड़ा वो बेवा हो गईयां, कितनियां सारियां मावां उन्होंने लाल जड़ा है जी उन्होंने को खस के दे गए, कितने सोने सोने जड़ा है जी वो बाल वो यतीम हो गए। तो मैं सिर्फ यह दरख्वास्त करे सां अपने नौजवानों को लो कि वो मोबाइल ना ज़रूर इस्तेमाल करें, जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस मोबाइल ते प्रोपेगेंडा करना, उस मोबाइल ते कूड़ियाँ खबरां जड़ा ने जी फैलावना और ख़ास कर उस मोबाइल ते दूजे लोगों को भड़कावना और जड़ा एक उत्थे कल्चर चलना पाया। एक दफ़ा पहली मैं वीलॉग कीता कि मरेना क्यों नेस अल्लाह ने ना ही लोगों तो बचो आ वो घर लगे ने और तो आपको आखिर के मरेना क्यों ने तुसा मारस्टे ने हो अगला मारे न तुसा टुरे ने हो सेंट्रल जेल मियाँ अली ते ओ जड़ा ने जी बंदा जेरे को मरे ने वो लगे ना 7-8 फुट जमीन ने अंदर ते जेरे आखिर ना मरेना क्यों ने वो जड़ा ने जी वो धोती छंडो के वो घर लगे ने। अल्लाह ना ने अगर तुसा मियाँ अली नौ रह सकने तो उसने बेहतरीन इलाज ये है, हिजरत बड़ी बरकत है, तजारत बड़ी बरकत है। मियाँ अली छोड़ दो, कोई बाहर वाले मुल्कों च लगे नो, घर वाले ना लाइफ स्टाइल बेहतरीन करो, बेहतरीन बालों को तालीम दिलवाओ, घर वालों को बेहतरीन घर बना के दो, घर वालों को सारी सहूलतें दो और बिल्कुल प्यार और मोहब्बत नाल और जेड़े फजूल शौक हैं उन्हें तो गुरेज करो और ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा है जी वो अपने बालों को स्कूल दाखिल करवाओ ताकि तुम्हारे बाल उन्हें रोशनी आवे, उन्हों को नई दुनिया ना पता लगे। मैं सिर्फिया 10 बस्ता दरख्वास्त करे सां अपने ज़िले वालों को और ख़ास कर जेड़े उत्थे बुजुर्ग हैं जेड़े कोई मामलात असरअंदाज थी सकते हैं और उठने मुंतखब नुमाइंदे हो गए कि इन्हें दुश्मनियां नहीं जड़ा ने जी अग ते वो थोड़ा पानी सटने की कोशिश करें और नौजवानों को
قتل تھیون تو اور قتل کرن تو وہ بچین، کیونکہ خاندان تو ڈوئیں گئے، جیڑا قتل ہو گیا وہ خاندان بھی گیا، جیڑے قتل کر سٹا وہ خاندان بھی گیا، پھر انہاں ساری عمر دھکے کھاونے کچہری نے تے جیلہ نے تے ملاقاتہ نے تے ایک خصوصی درخواست آئی دست بستہ ایک فقیر جائے بندے نہیں کہ مہربانی کرو اپنے طرز زندگی تے جڑا ہے نا جیو غور کرو اور ٹریگر دباؤن تو پہلو تھوڑا جا سوچ گدہ کرو کہ بڑھڑے ماں پیو نہ کتھی سی، نکے نکے بھیڑا بھراما نہ کتھی سی، اور ایسا روگ جڑا ساری جڑی نہیں کوئی تلافی کو نہیں، لاکھ روپیہ اگر پھٹ گیا ہے تو خیر ہے، 5 لاکھ روپیہ اگر کہیں کاروبار جڑا ہے نا جی نقصان تھی گیا تو خیر ہے، ہر شے والے آنی ہونی ہے، لیکن جڑا جان نہ نقصان ہے اس وجہ تو آکھا گیا ہے ایک انسان کو قتل کرنا وہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو میں درخواست کرے سا، امید ہے میرے جڑے ویورز ہیں وہ بھی مائنڈ نہ کرے سن، ایک پیغام آئی اپنے ضلع اور اپنے شہر نے نا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی جو ہے وہ باقی ویلاگ کی طرف۔ جب بیت المقدس فتح ہوا نا، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی کہ جو بیت المقدس والے لوگ ہیں نا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں نا، یعنی سب سے مقدس جگہ ان مذاہب کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ ہے بیت المقدس، جہاں پہ آج کل اسرائیل وہ قابض ہے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا، اس کو ہم نے تعمیر کرنا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جی معراج کی رات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی، اور کرسچنز کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، اور وہاں پہ وہ پتھر بھی موجود ہے بقول ان کے جس پتھر پر عیسیٰ علیہ السلام کو لٹایا گیا اور ان کے جسم پر تیل ملا گیا۔ یہ کرسچنز کا عقیدہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ تینوں جو بڑے مذاہب ہیں ان کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ شہر ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر کے دور میں جب یہ فتح ہوا تو وہاں پہ جتنی بھی آبادی تھی انہوں نے کہا جی ہم نے خلیفہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ خلیفہ کے جو چرچے تھے وہ 4 عالم پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی پرسنالٹی جو ہے ویسے بھی آپ جانتے ہیں کتنے بڑے سیاسی مدبر تھے، کتنا بڑا قد کاٹ تھا ان کا ہر لحاظ سے۔ تو مدینہ سے نکلتے ہوئے جو ہے پہلے لوگوں نے منع کیا، جو ساتھی تھے کہ آپ نہ جائیں، اور پیچھے سے اگر آپ کو رستے میں قتل کر دیا جاتا ہے خدا نہ خاصہ تو معاملات خراب ہوں گے۔ بہرحال آپ نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، قائم مقام امیر بنایا، اور آپ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے، اور طے یہ ہوا کہ اتنے فاصلے تک جو ملازم ہے وہ پیدل چلے گا اور خلیفہ جو ہے اونٹ پر سوار ہوں گے، اور اتنے فاصلے تک خلیفہ پیدل چلیں گے اور غلام سوار ہوگا۔ اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب قریب آیا بیت المقدس تو باری تھی جو ہے وہ ملازم کے اونٹ پر بیٹھنے کی۔ ملازم نے بہت کہا کہ شہر قریب آ گیا ہے، لیکن خلیفہ نے کہا جو بات طے ہوئی تھی وہی بات ہوگی، لہذا ملازم اونٹ پہ سوار ہو گیا۔ حضرت عمر نے مہار اپنے کندھوں پہ رکھی اور وہ روانہ ہوئے۔ پورے کا پورا جو شہر تھا وہ امڈ آیا سرحد پہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سی پرسنالٹی ہے، وہ یعنی اس میں کیا ہے جس نے روما کو، جس نے جو ہے نا وہ فارس کو، جس نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا سارا جو ہے نا کفر کا نظام۔ تو بہرحال وہ دیکھتے ہیں، وہ جو تھے نا ملازم وہ نارمل سے قد کاٹ کے بندے تھے۔ حضرت عمر کا قد کاٹ تو تاریخ میں لکھا ہے بہت لمبا چوڑا تھا۔ تو وہ جب سامنے ہوئے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو کہا حیران ہو کے، جو وہاں پہ لشکر موجود تھا، کہ یہ عمر ہے جو اونٹ پہ سوار ہے اور جس کے ہم قصے سنتے تھے۔ تو مسلمانوں نے کہا نہیں، وہ عمر نہیں ہے، جس کے کندھے پر مہار ہے نا اونٹ کی، اس کو ذرا غور سے دیکھو، وہ عمر ہے۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو تو وہاں پر کھڑے ایک یہودی راہب نے وہاں پر کہا تھا، ایک عالم نے کہا تھا
کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ انوینسبل ہیں، ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا، کہ جس کا فاتح اور جس کا خلیفہ وہ مہار کندھے پہ رکھ کے وہ پیدل آ رہا ہے اور غلام وہ اونٹ پر سوار ہے۔ بہرحال آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے، وہاں پہ آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنوائی، اور وہ مسجد بعد میں بہت تاریخی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس مسجد کی دیوار پہ ایک صلح نامہ بھی آج تک موجود ہے جو وہاں پہ حضرت عمر اور باقی لوگوں کے درمیان ہوا تھا، وہ اس دیوار پہ بہرحال صلح نامہ عربی میں اب بھی موجود ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو مہار پکڑ کے آ رہا ہے اونٹ کی، جس کے جو ہے نا وہ کپڑے وہ اتنے ہائی فائی نہیں ہیں، جس نے ٹائی کوٹ نہیں لگایا ہوا، جس نے کوئی مہنگا پرفیوم نہیں لگایا ہوا، پورا شہر جو ہے وہ اس کے استقبال کے لیے وہ سرحد پہ آ گیا کہ دیکھتے ہیں یار اتنا روب والا شخص کون ہے، اس میں کیا جادو ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو ہے نا وہ مدینہ میں بیٹھ کے اور اس کا لشکر جو ہے وہ رونتا چلا جا رہا ہے کفر کو۔ تو لوگوں نے جب دیکھا تو میں نے یہودی عالم کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی۔ 8ویں ایٹمی طاقت کا ایک نام نہاد وزیر اعظم فارم 47 والا اپنے ساتھ اتنا بھاری بھرکم وفد لے کر جاتا ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ جیسے یہ کچھ مانگنے نہیں بلکہ یہ چین کو بہت کچھ دینے جا رہے ہیں۔ اور استقبال کس نے کیا؟ ایک شہر کے ڈپٹی میئر نے، میئر نے نہیں، انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا، ڈپٹی میئر نے، کیونکہ دنیا جانتی ہے، دنیا ہماری اصل کو پہچان گئی ہے۔ اور چائنا تو یعنی چائنا کی مجبوری ہے، کیونکہ چائنا کو اتحادی چاہیے انڈیا کے خلاف۔ یہ جو ہے وہ کوہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی، یہ ساری گلاں، یہ کیونکہ پاکستان کی عوام اسی طرح نا جذباتی، یہاں پہ نعرے اور یہاں پہ مذہبی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے سارا لوگ اسی طرح ہی ہیں جتنا آئی کیو لیول ہے لوگوں کا۔ ورنہ یعنی چائنا کا کلیم ہے کہ اس علاقے میں وہ تھانے دار ہے، انڈیا کا کلیم ہے کہ جی وہ تھانے دار ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی چائنا تھانے دار ہے۔ یہ اتنی ساری گیم ہے ساری، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ گوادر کی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے ان کو ایزی راستہ چاہیے، اس پہ بھی اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، اور وہ میرا خیال ہے چابہار کو وہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ ایران اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کسی کے خط کے آگے نہیں لیٹتا، اس کی خارجہ پالیسی اپنی ہے، وہ اس کے جو من میں ہے وہی وہ کرتا ہے، اور جو وہ کمٹمنٹ کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔ لہذا چائنیز اب اس سے بھی جتنا پہلے جوش تھا نا اتنا جوش چائنیز میں بھی نہیں رہا۔ پھر ان کو پتہ ہے ان کے ملک کے حالات کیا ہیں، یعنی ہم نمبردار بنے پھرتے ہیں دنیا کے، ان کو پتہ ہے ان کے ملکوں میں کیا، یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ملکوں میں نا فلک صنم جاوید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ عالیہ حمزہ کے ساتھ یہ سسٹم کیا کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ 70 سالہ جاسمین راشد کے ساتھ یہ سسٹم کیا کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے سارا، ان کو پتہ ہے کہ جو ہے نا فائر وال لگ رہی ہے اور یہاں پہ انسانی حقوق کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے۔ تو انہوں نے ڈپٹی میئر ہی بھیجنا تھا نا، ڈپٹی میئر ہی بھیجنا تھا انہوں نے اور کیا جو ہے نا وہ لفٹ کرانی تھی، کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ خودداروں کا جو ہے نا وہ قدر کرتی ہے، یہ غیرت والوں کی قدر کرتی ہے، یہ کرپٹوں کی، چوروں کی، بدعنوانوں کی۔ اب دبئی لیکس چین کو نہیں پتہ ہوگا، پناما لیکس چین کو نہیں پتہ ہوگا، یہ اپنے ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں چین کو نہیں پتہ ہوگا۔ ہاں چینیوں نے اب ان کو بہترین راستہ پہلے بھی دکھا دیا تھا، اب بھی دکھا دیا ہے کہ جو چائنیز بینک ہے نا پرائیویٹ، ان سے لیں پیسے 20%، 21%، 22% شرح سود پہ لیں، موجیں کرو تو صحیح موجیں کرو تو بینک کی موجیں کریں۔ چین اب اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ ان کو جو ہے نا، اور پھر وہاں پہ علینا شکری کے کالم کے بقول، علینا شکری نے کالم لکھا ہے کہ وہاں جب تاجروں سے خطاب ہوا جناب پالشی صاحب کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیکھ کے پرچیاں پڑھتے ہیں، وہاں پہ وہ کہ جی فلاں چینی پہ حملہ ہوا، فلاں چینی پہ حملہ ہوا، بجائے ان کو راغب کرنے کے ان کو یہ ڈراتا رہا کہ جی اتنے مارے گئے اور اتنے مارے گئے۔ یہ کیونکہ وہ لکھی ہوئی جو چیز لکھی ہوئی تھی، جو اسے لکھی ہوئی پڑھنی تھی، ان کو خود کیا آتا ہے،
یہ تو جبر ہے پاکستان پہ. پاکستان جو ہے نا ایسے کرائسس میں پھنس گیا ہے کہ یہ مجبوری بن گئے اور سسٹم نے مجبوری بنا دی ہے. بہرحال بھکاریوں کا استقبال وہ ڈپٹی میئر ہی کرتا ہے. وہ شہر نہیں آتا, پورا شہر نہیں امڈ آتا کہ شہر امڈ آئے دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ وہ بندہ کیسا ہے. شہر نہیں امڈ آتا. آپ کو یاد ہوگا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں خطاب کیا تھا, دیکھے تھے آپ نے لوگ؟ کبھی زندگی میں دیکھیں کسی وزیر اعظم کے لیے اتنے لوگ؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. کل آپ نے امریکہ میں جہاز بھی اڑتا دیکھا ہوگا, ریلیز عمران خان, آپ نے نعرے بھی سنے ہوں گے. لوگوں کو پتہ ہے لوگ روٹی یہاں لے کے جاتا ہے, یہاں لے کے نہیں جاتا لوگ روٹی. یہ جتنا پروپیگنڈا کریں, جو مرضی کریں, وہ جانتے ہیں, وہ سارا کچھ جانتے ہیں اور پھر ڈپٹی میئر کو بھیجتے ہیں کہ جتنی ان کی اوقات ہے ان کو اوقات دکھاؤ. اس کے علاوہ جو داماد اعلیٰ ہیں نواز شریف صاحب کے اور جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, ان کے شوہر نامدار ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ یہ الیکشن اس طرح تھا جس طرح ضیاء کا ریفرینڈم تھا اور مشرف کا ریفرینڈم تھا. یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر لیں. 6 بجے 7 بجے اعلان ہو گیا نواز شریف مانسرا سے ہار گئے. اور میں آرو کو آ کے باجی وہ پیڑے تھیے یہ تو کتوں رانی ہے ریزلٹ کتوں آئے واٹس ایپ پہ ہمارا موبائل تو ابھی تک بند. 8 تاریخ نواز شریف کو رانے 10 تاریخ کو ریزلٹ آنے, آج تک تھیلے نہیں کھلتے. میں چور الیکشن کمشنر کے پاس گیا. یہ پاکستان کا الیکشن کمیشن چوروں کی عماج کا ہے. ریکارڈ کرو بچور, چلاؤ میڈیا پہ. یہ الیکشن کمیشن ہمیشہ فیل ہوا 1947 سے لے کے آج تک یہ ملک میں الیکشن نہیں کروا سکا. سب سفارشی بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن میں. میں نے الیکشن کمشنر کو کہا 22,000 ووٹ کالا ڈاکہ میں پڑتا ہے, 22,000 تو عورت ہی نہیں ہے. کپڑا بھی گنو عورتیں نہیں ہے پھر بھی نہیں پورے ہوتے. بیٹھ چلو بیٹھ چلو. الیکشن کمیشن ہمیشہ فیل ہوا الیکشن کروانے میں. یہ تو فوجیوں کا ریفرینڈم ہے, ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہے, مشرف کا ریفرینڈم ہے. ہمیں ویسے ہی باپردہ عورتیں لے کے پونگوں پہ جاتے ہیں, حاجی نمازی ادھری جانمازیں لے کے جاتے ہیں, سارا دن ووٹ ڈالتے ہیں, نکلتے دوسرے کے بکسے میں. جس طرح میں کہتا ہوں پاناما کے غدار ججوں کا احتساب ہو. 2018 میں الیکشن چوری ہوا, کسی نے الیکشن کمیشن سے نہیں پوچھا. یہ تو پوچھے الیکشن کمشنر بھائی ہو 22,000 تو عورت ہی نہیں. سیٹل ایریے میں عورت نہیں آندی, وہ پردہ ایریے میں آندی ہے, کوئی نہیں پوچھنا نہیں. اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ بحث ہیں جنہوں نے مادر ملت کو ہرایا, ایوب خان کو جتایا اور پاکستان کو بنگلہ دیش بنا. یہ ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہے اور یہ الیکشن 5 بجے تک کیا تھا اور رات کو کیا تھا. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ بات ہے محسن نقوی پہ, یعنی محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اس کے بعد اس کو کعبے کے اندر سے جو ہے نا اس کو پھیرا لگوایا گیا. سب سے پہلے اسے کعبے کے اندر سے پھیرا لگوایا گیا, پھر اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا, پھر اس کو وزیر داخلہ بنایا گیا, پھر اس کو پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان ہاکی بنانے کے لیے چیئرمین بنا دیا گیا. کیونکہ میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا کہ یہ جو ہے نا کرکٹ بورڈ یہ سونے کی چڑیا ہے. اتنا مال ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو بھی آتا ہے نا وہ اپنے بندے بھرتا ہے, جو بھی آتا ہے. زکا اشرف آ گیا, وہ زرداری کا دوست تھا. نجم سیٹھی آ گیا, وہ شہباز شریف کا ٹٹو تھا. یہ بڑے لوگوں کا بندہ ہے. تو ان سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ سر اس کو ڈائریکٹ لیفٹننٹ جنرل کیوں نہیں بناتے آپ. یعنی اتنی ساری خوشی وہ قوم کی آپ سے برداشت نہیں ہوتی. یہ قوم ڈپریشن کی ماری ہوئی, یہ قوم مہنگائی کی ماری ہوئی, یہ قوم بے روزگاری کی ماری ہوئی, یہ قوم پولیس کی ماری ہوئی, یہ قوم بیوروکریسی کی ماری ہوئی, یہ قوم عدلیہ کی ڈسی ہوئی. وہ اتنی ساری خوشی ہوتی تھی اور یہ قوم بن جاتی تھی کرکٹ پہ. ٹھیک ہے جی. وہ سلیم ملک صاحب تبصرہ کر رہے تھے, ماشاءاللہ خود بھی فکسنگ میں الحمدللہ سما الحمدللہ سلیم ملک پہ پابندی لگی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ عماد وسیم کا جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کنڈکٹ کہ عماد وسیم نے کچھ پکڑا ہوا ہے. یہ سلیم ملک ٹی وی پہ کہہ رہے تھے. ایک کھلاڑی اسی طرح ہے, ایک مخصوص گروپ کا قبضہ ہے,
ایک مخصوص مافیا کا جس طرح ہر چیز پہ قبضہ ہے اسی طرح قبضہ ہے. اب کرکٹ بورڈ پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے. لیکن ہماری درخواست یہ ہے 10 بستہ کہ اگر اٹھایا نہ جائے, اگر الٹا نہ لٹکایا جائے, اگر اکیلے کمرے میں نہ رکھا جائے تو محسن نقوی کو لیفٹیننٹ جنرل آپ ایک دن بنا دیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے اگر وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گیا نہ اسے وزیر اعلیٰ بننے کی ضرورت ہے, نہ اسے چیئرمین پی سی بی بننے کی ضرورت ہے, وہ آٹومیٹیکلی ہر چیز میں آ جائے گا. کیونکہ جہاں پہ ایک لیفٹیننٹ جنرل وہ ہر چیز ہونا ہے, ہر چیز ہونا ہی ہونا ہے, یعنی شامل قدرتی شامل ہونا ہے بائی ڈیفالٹ. تو اس کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دو, 3 سٹار اس کو لا دو تواڈے, یعنی اس جڑا ہے نا جی وہ ہاتھ تواڈے اختیار تو 1 منٹ مارو اس کو 3 تارے لا دو اور تنخواہ پینشن یہ کیا روکنا ہے تو آپ کو. یعنی سوال تو یہ ہے نا کہ کون سا قانون آپ کو روکے گا, کون سا جج آپ کو چیلنج کرے گا, قاضی فائدی صاحب کو روکے گا؟ کیا آپ نے ایک 50 سال کے بندے کو ڈائریکٹ لیفٹیننٹ جنرل لا دیتا ہے, کون روکے دی تو آپ کو؟ کوئی نہیں روک سکتا. آپ اس طرح کریں. محسن نقوی میں اتنی خوبیاں ہیں اور محسن نقوی اتنا کام کا آدمی ہے اور محسن نقوی میں اتنے گٹس ہیں, تو آپ اس کو وہ خدمت کریں بڑی, یعنی ملک لی, اور اس کو ڈائریکٹ سے لیفٹیننٹ جنرل لاؤ تاکہ اس نے خوبیاں تو جڑا ملک کی پوری قوم جڑا نا استفادہ حاصل کرے اور یہ خود بخود حکمران بنیں گے پاکستان نہ. بالکل وردی پلواؤ تے اے اللہ نہ نہ نے کہ ہوں تو خیر جس طرح چل رہی ہے ٹیم تے اے تھوڑی جی خوشی ہاں وہ اگر اس ملک کو واپس کر دیتی ہے. درخواست ہے کہ اگر کوئی پروفیشنل بندہ رمیز راجہ یا محسن خان یا باسط علی یا یونس خان انہوں کو لا دیتا ہے تو وہ جڑی نو بالاں والی مشین ہے وہ وہاب ریاض اس کا جس طرح کیریئر گزرا ہے اس کو ہی کوئی کھڈے لائن لو. آج بہرحال ایک خبر تھی کہ ملک ریاض نے وہ ایک قبر جو ہے وہ تمام کھلاڑیوں کے اعزاز میں ان کے نام کر دی ہے کہ بیریا ٹاؤن میں ہوں انہوں کو ایک قبر دیتی ہے سی جڑے امریکہ کولو اور جڑے انڈیا کولو ہارن. بہرحال ملک ریاض کی بڑی مہربانی انہیں ایک قبر نہیں جا دیتی ہے. اور بابر اعظم کیڑا دنیا نہ بہترین پلیئر ہے اور کس دنیا نہ بہترین پلیئر ہے ساکو تو کو نہیں پتا. ہاں مریخ کا بہترین پلیئر ہو سکتا ہے, چاند کا بہترین پلیئر ہو سکتا ہے, جو پلوٹو کا بہترین پلیئر ہو سکتا ہے, اس دنیا نے تو بہترین پلیئر نہیں کہاں اس کو بنایا ہے یہ ساکو کو نہیں پتا. بہرحال یہ ہماری درخواست ہے اپنے بڑوں سے, سفید داڑیوں والوں سے, اقصی کل سے, آپ کو بتایا اقصی کل کی ہسٹری, اقصی کل سے ہماری درخواست ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ نہ نے اس کو لیفٹیننٹ جنرل بناؤ چاہ تاکہ ساری قوم وہ بے فکر ہو کے سوے کہ ہوں محسن نقوی لیفٹیننٹ جنرل بن گیا ہے, ہوں سارا دفاع وہ ناقابل تسخیر ہتھاں چاہ گیا ہے. آج آپ کو کہانی سنانی ہے حسن نصر اللہ کی, حزب اللہ کی, اسرائیل کی اور مسلمانوں کی, جس نے ساری جو ہے وہ مسلمان دنیا پر ہیبت طاری کر رکھی ہے. اس کی اوقات کیا ہے؟ حسن نصر اللہ کے سامنے یہ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور اس پیغام کو پھیلائیں گے بھی صحیح. حسن کا تعلق غزہ سے تھا. اس کے والد سرکہ بناتے تھے. سرکہ اس کی والدہ اور بہنیں یہ سرکہ بوتلوں میں بھرتی تھیں, ان بوتلوں پر لیبل لگاتی تھیں اور یہ لوگ یہ بوتلیں شام بھجوا دیتے تھے. شام میں سرکے کی بہت مانگ تھی, ڈیمانڈ تھی. اس کام میں انہیں بچت ہو جاتی تھی. یہ لوگ امن پسند تھے, یہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. لیکن 1993 میں ایک دن حسن کے والد غائب ہو گئے. وہ آخری بار غزہ کی اسرائیلی چیک پوسٹ پر دیکھے گئے تھے. حسن نے اسرائیلی فوج کے کرنل سے رابطہ کیا. اس نے تصویر دیکھی اور یہ تصویر ردی کی ٹوکری میں پھینک کر بولا, میں اس شخص کو نہیں جانتا. حسن نے کرنل کے رویے پر احتجاج کیا. کرنل نے گارڈز کو اشارہ کیا اور اسرائیلی فوجیوں نے حسن کو مار مار کر ادھموا کر دیا. حسن ٹوٹا بازو اور پھٹا سر لے کر واپس آیا تو اس کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی. اس کے بعد حسن کے اندر جنگ شروع ہو گئی. وہ اس تذلیل کا بدلہ لینا چاہتا تھا. جس دن اس نے چارپائی سے نیچے قدم رکھا
उस दिन वो दहशत गर्द बन गया। वो गजा से बैरूत गया और वहां उसने हिजबुल्ला ज्वाइन कर ली। पिछले 13 बरसों में हसन ने यहूदियों के खिलाफ बेशुमार ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशनों में उसने इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचाया। वो इस वक्त भी बैरूत में है और बैरूत से किसी खुफिया मकाम से इजरायली फौज पर छोटे साइज के मिसाइल दागता रहता है। हिजबुल्ला हसन जैसे मुजाहिदीन की एक छोटी सी जमात है। इसके 95% अरकान ने किसी फौजी एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल नहीं की। ये लोग हसन की तरह नफरत और जिल्लत की आग में जल कर कमांडर बने और उन्होंने इजराइल और इसके हवारियों पर अरसा हयात तंग कर दिया। 1993 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों के बारे में एक रिपोर्ट शाये की। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ हिजबुल्ला के कुल मुजाहिदीन की तादाद 5 से 10 हज़ार है और इनमें से सिर्फ 300 से 400 लड़ाका मुजाहिदीन हैं। 2003 में दहशतगर्दों के बारे में स्टेट डिपार्टमेंट ने दूसरी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था हिजबुल्ला के कुल मुजाहिदीन की तादाद 3000 से जायद नहीं। जनूबी लेबनान में ये लोग सिर्फ 1000 हैं और इनमें भी कुल वक्ती मुजाहिदीन सिर्फ 300 हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ ये लोग कभी किसी रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं रहे और इनकी अहलियत सिर्फ हल्के फुल्के हथियारों तक महदूद है। अब हम इन दोनों रिपोर्टों को सामने रखकर लेबनान, फ़लस्तीन और इजराइल की मौजूदा जंग का तजिया करते हैं। हम फर्ज करते हैं हिजबुल्ला के मुजाहिदीन की तादाद 10,000 है, 15,000 है और ये 10,000 नौजवान किसी रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं हैं। इनके पास टैंक हैं, मशीन गने हैं और ना ही एटम बम। लेकिन इस कलील तादाद और बेसरो सामान नौजवानों ने पिछले 25 बरस से इजराइल का नाक में दम कर रखा है, जिसके पास 1,75,000 रेगुलर आर्मी और 4,30,000 रिजर्व फौज है और जिसका दिफाई बजट 11 अरब डॉलर्स है। इसराइल के पास 3,800 टैंक, 10,000 तोपें और 2,015 लड़ाका तैयारे भी हैं। लेकिन ये गैर तरबियत याफ्ता नौजवान इसराइल की इंतहाई तरबियत याफ्ता फौज को लेकर बैठ गए हैं। ये गैर तरबियत याफ्ता नौजवान एक हमले में इसराइल के 25 फौजी हलाक कर देते हैं और इसराइल इन 10,000 नौजवानों से छुटकारे के लिए अमेरिका समेत दुनिया की 10 बड़ी ताकतों से मदद लेने पर मजबूर है। ये इस जंग का एक पहलू है। आप जंग का दूसरा पहलू मुलाहिजा फरमाएं। अब सुनने वाली बात है, इस वक्त दुनिया में 61 इस्लामी ममालिक हैं। इन 61 ममालिक में 1 अरब 47 करोड़ 62 लाख 33,470 मुसलमान आबाद हैं। हालांकि ये डेटा पुराना है और इन 61 इस्लामी ममालिक में से 56 मुल्कों के पास बाकायदा फौजें हैं। अगर इन 56 ममालिक की फौजों को मिलाया जाए तो इनकी तादाद 66,76,560 फौजी हो जाती है। ये 56 ममालिक हर साल अपनी फौजों पर मजमूई तौर पर 76 अरब डॉलर्स 76 अरब 950 मिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब का दिफाई बजट 21 अरब 876 मिलियन डॉलर है। तुर्की का बजट 10.25 अरब, ईरान का 5.25 अरब, पाकिस्तान का 3.5 अरब, कुवैत का 3.25 अरब डॉलर्स, इथियोपिया का 3.25 अरब डॉलर्स, अल्जीरिया का 3 अरब डॉलर्स, मिस्र का 3.25 अरब डॉलर्स और मराकश, अमान और कतर का 2 अरब डॉलर्स है। लेकिन आप इंतहा देखिए, हिजबुल्लाह के 310,000 मुजाहिदीन ने
اسرائیل اور امریکہ سمیت دنیا کی 10 بڑی فوجوں کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ 66,560 فوجیوں اور ایٹم بموں، ہزاروں میزائلوں، راکٹوں، ٹینکوں اور توپوں کے مالک 61 اسلامی ممالک اسرائیل کے سامنے دم دبا کر بیٹھے ہیں۔ پورا یورپ اور امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس اسرائیل کو حق بجانب قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل امریکی رائفلوں میں امریکی گولیاں بھر کر فلسطینی اور لبنانی مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ پورے لبنان میں نعشیں بکھری ہوتی ہیں۔ لبنان کے 5 شہروں کی 80% عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ بیروت میں کئی دنوں سے مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی اور لوگ بمباری کی وجہ سے مردوں کو کفن کے بغیر دفن کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن پورا عالم اسلام اس ظلم پر خاموش ہے۔ کسی اسلامی ملک نے اب تک سرکاری سطح پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا سوائے ایران کے، اور کسی اسلامی ملک نے اپنی فوج بیروت بھجوانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ حد ملاحظہ کیجئے، اسرائیل کے جو طیارے لبنان اور فلسطین پر، غزہ پر، رفح پر حملے کر رہے ہیں، اس کے جو ٹینک اور جو توپیں لبنان کے مسلمانوں پر بمباری کر رہی ہیں، ان میں سعودی عرب اور امارات کا زیادہ تر تیل استعمال ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو اس جنگ کے لیے جو بینک پیسے دے رہے ہیں، ان بینکوں میں سب سے زیادہ شیئرز عربوں کے ہیں۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے، اس وقت اسلامی دنیا میں 30,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ان 30,000 ملٹی نیشنل کمپنیوں میں سے 21,000 کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں، اور یہ تمام یہودی اس جنگ میں اسرائیل کو مالی امداد دے رہے ہیں، لیکن کسی اسلامی ممالک نے ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ملک سے نکلنے کا حکم نہ دیا۔ یہ اس جنگ کا دوسرا پہلو ہے۔ ابھی آپ کی وہ PSL ہوئی، اس کا جو سپانسر تھا سب سے بڑا وہ KFC تھا۔ KFC بھی ان کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے۔ اس جنگ کا تیسرا پہلو اس سے بھی خوفناک ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے 6 اسلامی ممالک امریکہ کے ٹارگٹ ہیں۔ 6، یہ غور سے سننا ہے۔ یہ اسلامی ملک افغانستان، عراق، ایران، شام، پاکستان اور سعودی عرب ہیں۔ امریکہ افغانستان، عراق اور شام کو نشانہ بنا چکا ہے۔ وہ اب اسرائیل کے ذریعے ایران کو نشانہ بنائے گا۔ اس کے بعد وہ بھارت کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرے گا، اور آخر میں وہ تیل کی قیمتوں کا بہانہ بنا کر سعودی عرب کو ٹارگٹ بنائے گا۔ پوری دنیا جانتی ہے امریکہ پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پر قبضہ کرے گا کہ جی ڈاکٹر AK خان نے وہ شمالی کوریا اور لیبیا کو راز بیچے تھے، اور اس کے بعد بھارت اسرائیل کے سٹائل میں پاکستان میں لشکر طیبہ کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دے گا۔ پوری اسلامی دنیا جانتی ہے امریکہ دنیا میں تیل کی قلت اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کو سعودی عرب کے خلاف جنگ کا جواز بنائے گا، اور پوری اسلامی دنیا جانتی ہے لبنان کی یہ جنگ، فلسطین کی یہ جنگ، رفح کی یہ جنگ، غزہ کی یہ جنگ جو ہے وہ خان یونس کی یہ جنگ بیروت تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ جنگ ہر اس اسلامی ملک تک پھیل جائے گی جس میں ذرا سی غیرت اور ایمان باقی ہوگا، لیکن اس کے باوجود کوئی اسلامی ملک سر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا۔ کوئی اسلامی ملک اس آگ کو واپس اسرائیل میں نہیں دھکیل رہا۔ 61 اسلامی ملک شتر مرغ کی طرح اپنی گردن ریت میں دبا کر بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا خاموشی، پوری دنیا جانتی ہے یہ جنگ کبھی نہ کبھی پاکستان ضرور پہنچے گی۔
عالم اسلام کو کبھی نہ کبھی اس مصلحت، اس خاموشی اور اس ناعاقبت اندیشی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ پوری دنیا جانتی ہے آج جو لوگ چٹان پر بیٹھ کر سیلاب کا نظارہ کر رہے ہیں، وہ سیلاب کبھی نہ کبھی ان کی دہلیز پر بھی پہنچے گا، اور جو لوگ جس آگ کو پرائے گھر کی آگ سمجھ رہے ہیں، وہ آگ کبھی نہ کبھی ان کے گریبان بھی راکھ کرے گی۔ عجیب بات ہے، 300 نوجوان پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں حزب اللہ کے، حسن نصر اللہ کے، اور یہ 67 لاکھ شتر مرغ ریت کے مورچے میں چھپے بیٹھے ہیں۔ غیرت، ناموس، ورنہ ڈپٹی میئر وہ جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیا کریں، کومنٹس کیا کریں۔ آپ کے لائکس اور آپ کے کومنٹ سے جو چینل کی ریچ ہے، یہ رینج ہے، وہ بڑھتی ہے۔ بس ایک لفظ ہی لکھ دیا کریں، اگر پسند نہ آئے تو کوئی گالی لکھ دیا کریں۔ اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں بنڈونی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک تمہاری روزیوں کو وسیع کر دے وے اور تمہارے دسترخانہ کو لمبا چوڑا کر دے وے، تو میرے کو برداشت کرو نہ، سنو نہ، جائیں سنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔